जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दोबारा आपको खुश आमदीद कहते हैं। और चूँकि नकवी साहब ने आगाज़ में ही बता दिया था कि उनकी तबीयत जो है नासाज है, ज़्यादा गुफ्तगू वो आज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया है। मैं चाहूँगा कि अगर कॉलर हज़रात अगर आप आएँ वो अपने ख़यालात का इज़हार करें। अगर किसी ने इमरान खान की तकरीर सुनी है, चूँकि हम नहीं सुन पाए इसलिए हम उस पर तबसरा नहीं कर सकते। अगर सुनी है, जो लाया अमल दिया है उस पर हमें रोशनास करें, हमें बताएं कि इमरान खान ने अपना जो लाया अमल दिया है वो क्या है, और क्या वो लाया अमल इफ़ेक्टिव होगा, और क्या उससे हुकूमत जो है वो उस पर कुछ असरात पड़ने वाले हैं। तो कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम मेरे दोनों सदात जी। भाइयों को। अस्सलाम मोहम्मद वालेकुम, अली साहब मोहम्मद जी। अली लंदन से बोल रहा हूँ जी सर। मोहम्मद अली साहब फरमाइए। जी हाँ जी। आपने आज फिर जो सुनना चाहिए था वो आज आपने सुना ही नहीं है, तो फिर हम आगे नहीं, आपसे बात क्या करें। क्योंकि हम उस वक्त सफ़र में थे। आप तो सुना दें। अभी आप सुना दें तो हमें पता चलेगा। उनकी सबसे पहली बात देखें कि जो उन्होंने बात कही है ना, जी लाहौर और फैसलाबाद को तो मैं उनको छोड़ देता हूँ, जी लेकिन जो सबसे बड़ा उन्होंने जो बड़ी बात की है, जिसको कहते हैं बड़ा बोल बोलना, वो बोला है कि मैं कराची को बंद करूंगा। अच्छा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जनरल मुशर्रफ साहब की 2 दिन पहले आपने उनका इंटरव्यू सुना होगा। उन्होंने ये कहा था जनरल मुशर्रफ साहब ने कि इमरान खान साहब जो हैं वो सोलर पावर से जहाज उड़ाना चाहते हैं। इसका मतलब कि वो अकेले ही चलना चाहते हैं। उनका जहाज इस तरह नहीं चलेगा जब तक वो दूसरी पार्टियों को साथ नहीं लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कराची के अंदर जनरल मुशर्रफ साहब से और MQM से इमरान खान साहब जो इतना बड़ा बोल चुके हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने जनरल मुशर्रफ साहब की बात मान ली है कि मैं कराची को बंद करने के लिए आपके साथ और MQM के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। तो बाकी रहेगी कि अपना इमरान खान साहब ने जो आज वो स्पीच जो की है वो आप थोड़ी देर बाद सुन लीजिएगा। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। उन्होंने नवाज शरीफ साहब को किसी तरफ से भी जाने भागने की उन्होंने मौका ही नहीं दिया। पब्लिक को पता चल चुका है, और इमरान खान साहब ऑनेस्ट आदमी हैं, और हकीकत बात है लीडर नहीं है लेकिन एक ऑनेस्ट आदमी है। अभी उनको लीडर बनना पड़ेगा। इमरान खान अगर वापसी अपना इक़्तिदार में आते हैं और आगे पाकिस्तान को आगे लेके चलते हैं तो ये सबसे बड़ी हमारी और आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बाकी यह जरदारी साहब हैं और वो क्या कहते हैं नवाज शरीफ साहब हैं, इनके होते हुए सदात आपके सामने मैं अर्ज कर रहा हूं कि हम आगे नहीं चलेंगे। सैयद मसूद साहब ने एक बड़ी ये बात अच्छी की है कि जो अब आने वाले इलेक्शन है उसके अंदर सियासतदान को सोचना पड़ेगा 1000 दफ़ा कि अगर मैंने कोई हरकत की ऐसी तो फिर हम हुकूमत नहीं चला सकेंगे। तो बेहतर यही है कि जो जनरल मुशर्रफ साहब की स्पीच है उसके ऊपर अमल किया जाए, और जो उन्होंने तजवीज़ दी है वो फ़ायदेमंद है पाकिस्तान के लिए और इमरान खान साहब के लिए। अदरवाइज हम आगे नहीं चल सकते। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खैर जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, अभी मोहम्मद अली साहब ने जो बताया है कि इमरान खान ने जो अपनी स्पीच में ये ऐलान किया है कि वो कराची को बंद कर देंगे, किस तरह बंद करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी मोहम्मद अली साहब ने ये कहा है कि वो अभी लीडर नहीं हैं। तो लीडर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं ये तो आवाम ही बता सकती है कि जिसकी एक आवाज़ पर लाखों की जो आवाम है वो समंदर की तरह ठाठे मारता हुआ पूरे मुल्क गिर जलसों में वो उन्होंने शमूलियत की है। तो यकीनन उसमें कुछ क्वालिटीज़ मौजूद होंगी लीडरशिप की, तभी जाकर ये अवाम जो है ना सर्दी देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना बारिश को देखते हैं, ना बर्फ़बारी को देखते हैं। अब इस वक्त भी जो इस्लामाबाद में टेम्परेचर चल रहा है यकीनन 5 या 6 या 7 या 8 इससे ज़्यादा नहीं होगा सेंटीग्रेड। तो इस शदीद सर्दी में जो बच्चे, ख़वातीन और जो नौजवान हैं, बूढ़े हैं, वो वहाँ जमा होकर इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहने के लिए वहाँ हाज़िर हुए हैं और तकरीर सुनी है। यकीनन उन्होंने कुछ देखा होगा तभी जाके ये लोग जो है वो इकट्ठे होते हैं। तो अभी मज़ीद कॉल्स का हम इंतज़ार करते हैं। तो इतनी देर में जितनी देर में कॉल आती है तो नकवी साहब से बात करते हैं। जी नकवी साहब, जो कराची को बंद करने का इंदिया दिया है इमरान खान ने, आप क्या समझते हैं कि जो मोहम्मद अली साहब ने कहा है कि
وہ شاید MQM کے ساتھ یا مشرف صاحب کے ساتھ مل کر کچھ آئندہ کو قدم اٹھانے والے ہیں، لیکن حال ہی میں انہوں نے شیخ رشید صاحب کو بھیجا تھا 9-0 پر، وہاں سے تو وہ خالی ہاتھ لوٹے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ نئی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے؟ اصل میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ عمران صاحب اپنے سارے تیر جو ہے وہ سب کی طرف ایک ہی بار پھینکتے ہیں، ٹھیک ہے، سب پہ اٹیک کرتے ہیں تو اکیلے کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں جو طرز سیاست ہے وہ کچھ اور ہے، وہاں ایک ایک کر کے مارا جاتا ہے. آج کے جو حلیف ہیں یہ ماضی کے بڑے حریف تھے، ٹھیک ہے نہیں، لیکن پاکستان کی سیاست یہ ہے کہ جب مشکل وقت آئے تو دشمن سے بھی ہاتھ ملا لو. اس لحاظ سے جیسے بھائی صاحب نے بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کو لیڈر بننا پڑے گا، لیڈر تو وہ ماشاءاللہ ہیں ہی ہیں، لیکن پاکستانی لیڈر ان کو بننا پڑے گا. جیسے پاکستانی طرز سیاست ہے اس کا لیڈر جو ہے وہ ان کو اس کو اڈاپٹ کرنا بننا پڑے گا. کراچی کو جام کرنے کے حوالے سے ان کی بات میں کتنا وزن ہے یہ تو خیر وقت پہ ہی پتہ چلے گا کہ اگر MQM نہ چاہے تو کراچی بند نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، کوئی ایک گراؤنڈ یا ایک کوئی شہر بند ہوگا، وہ اس کو کیا بولتے ہیں چرنگی نمائش چرنگی بند ہوگی، وہ تو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں جہاں وہاں جا کے بیٹھ جاتی ہیں، تو اس سے کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. ہاں البتہ پورا کراچی اگر جام ہو جاتا ہے، ہڑتال ہو جاتی ہے. عمران خان صاحب کی بھی ہے اپنی وہاں پہ ماشاءاللہ ان کی سیٹیں بھی ہیں ایک دو، تو وہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. لیکن اگر MQM ساتھ دے تو یہ مؤثر طریقے سے کراچی کو بند کر سکتے ہیں. جہاں تک پرویز مشرف صاحب کا تعلق ہے، ان کی پارٹی ابھی اس لیول پہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایجیٹیشن کر سکیں یا کوئی مطلب کر سکیں، چونکہ مشرف صاحب جو ہیں وہ لیڈر تو ہیں، ان میں اور عمران میں ایک بات ہے کہ یہ دونوں نڈر ہیں، یہ دلیر ہیں اور بات کھری کہتے ہیں، سیدھی بات تروڑ مروڑ کے وہ نہیں کرتے جیسے پاکستان کی سیاست میں سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں اور دلیر بھی ہیں. لیکن مشرف صاحب کا تو ابھی خیر وہ کیس بھی چل رہا ہے، کیس چل رہا ہے اور بیمار ابھی بھی ہیں اور بیمار بھی ہیں اور پارٹی جو ہے وہ بکھری ہوئی ہے، تھوڑا ٹائم لگے گا. لیکن عمران جو ہیں وہ ویل اسٹیبلش لیڈر ہیں، 15-20 سال سے سیاست میں ہیں اور اسمبلی میں بھی کافی ایک صوبے میں حکومت بھی ہے، تو وہ کچھ کریں گے. لیکن اب یہ تو پھر پتہ چلے گا کہ جس ڈیٹ پہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے. اور جو میں نے اسٹڈی کیا ہے اس میں تھوڑا سا MQM کے جو مطالبات ہیں یا جدوجہد ہے نا، اس کی کچھ چیزیں جو ہے PTI سے ملتی ہیں. سرمایہ دارانہ نظام کے وہ بھی خلاف ہیں، وڈیرا شاہی کے وہ بھی خلاف ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ اگر دیکھیں تو MQM کے جتنے بھی لوگ آئے ہیں اسمبلیوں میں وہ متوسط طبقے سے ہیں، مطلب عام پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ان کا کوئی فیوڈلزم جو ہے وہ نہیں ہے، وڈیرا شاہی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کرپشن میں بھی ملوث اور نہیں پائے گئے. کرپشن میں بھی ان میں سے کوئی آدمی جو ہے خاطر خواہ کرپشن میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی ہو، چونکہ انہوں نے گراس روٹ لیول سے شروع کیا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ عمران کی سوچ بھی ہے، تو شاید کسی مقام پہ یہ دونوں جا کے، چونکہ سیاست میں اختلافات جو ہوتے ہیں وہ وقتی ہوتے ہیں، کوئی چیز بھی حتمی نہیں ہوتی، تو اس لحاظ سے اگر وہ اتحاد کر جاتے ہیں تو کراچی کو بند کر سکتے ہیں. اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، پہیہ جام ہو سکتا ہے. تو اکیلے اگر عمران صاحب کریں گے تو وہ بھی ہوگا کچھ علاقوں میں، لیکن سارے کراچی کو بند، جہاں MQM کی اکثریت ہے وہاں کراچی بند نہیں ہوگا. اچھا، حکومت کا لائحہ عمل کیا ہو سکتا ہے جب یہ ایجیٹیشن شروع ہو جاتی ہیں، بلگیر اگر یہ دھرنے شروع ہو جاتے ہیں اور ٹریفک جام ہوتی ہے اور ظاہر بے شمار جو رکاوٹیں جب ہوں گی تو لوگ کام پہ نہیں جا سکیں گے، ہاسپٹل میں ایمبولینسز ان کو رکاوٹ ہوئے گی اور بے شمار جو ہے وہ تعلیمی ادارے متاثر ہوں گے. حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ اصل میں اس کی دو صورتیں ہیں نقوی صاحب. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر اسپتال متاثر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، یا آپ دیکھیں کہ راولپنڈی ہے، اسلام آباد ہے، ٹھیک ہے، اور بہت بڑا ہے راولپنڈی، اگر پورا راولپنڈی متاثر نہیں ہوتا تو حکومت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے،
ہاں اگر پورا راولپنڈی جام ہو جاتا ہے، شاہراہیں بند ہو جاتی ہیں، نہ کوئی اندر آ جا سکتا ہے نہ باہر جا سکتا ہے، تو پھر حکومت کے لیے پریشانی مشکلات ہوں گی. اور اگر پورا پاکستان اسی طرح بند ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پھر حکومت کے لیے مشکلات ہوں گی. اور اگر پورا پاکستان یا پورا کوئی شہر یا پورا ڈسٹرکٹ مکمل طور پر کلی طور پہ بند نہیں ہوتا تو امور مملکت یا نظام حکومت میں کوئی پھر پرابلم نہیں ہوگی. یعنی اس کی مثال میں آپ کو دوں گے، دھرنے جب ہوئے تھے، اسلام آباد جام تھا، میں خود بھی اس وقت پاکستان میں تھا، ٹھیک ہے، جب پہلے یہ شروع ہوئے 5 اگست کو میں آیا تھا، اور یہ اسی وقت شروع ہوئے تھے نا 20 اگست کو. تو خالی اسلام آباد کی ایک سائڈ جام تھی، تو قادری صاحب کے مرید بھی بیٹھے تھے، ان کے کچھ اتحادی بھی وہاں نظر آئے تھے، ٹھیک ہے. آج کوئی نظر نہیں آ رہا، عمران رہ گئے ہیں تو وہ نظر آ رہے ہیں تھوڑے بہتے، لیکن امور مملکت جو چل رہے ہیں، نظام حکومت چل رہا ہے، پرائم منسٹر کے دورے بھی ہو رہے ہیں، سارا کچھ اپنے معمول کے مطابق جو ہے وہ چل رہا ہے. تو ایسے میں کون استعفیٰ دے گا؟ ابھی جو حال ہی میں جو چائنا کے سفیر اور امریکن سفیر سے ملاقاتیں جو ہوئی ہیں عمران خان کی، وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس وجہ سے یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں؟ اصل میں یہ معمول کے مطابق ہوتی ہیں ملاقاتیں. دوسرے ملک آپ کے ملک میں اس طرح براہ راست جو ہے وہ انٹروین نہیں کر سکتے. جب یہ اپوزیشن لیڈر ہوتے ہیں، یہ معمول کے مطابق ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور یہ ملاقاتیں فضل الرحمان سے بھی ہو چکی ہیں ان لوگوں کی، مولانا فضل الرحمان سے. تو یہ ایک پروٹوکول کے تحت ہی ہوتا ہے سارا سلسلہ. جو اپوزیشن لیڈر ہے اسمبلی میں، جس کی سیٹیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ وہ ملتے ہیں. تاہم اشاروں کناؤں میں کوئی باتیں ہوئی ہوں گی. تو یہ ابھی چونکہ عمران صاحب ابھی اس لیول پہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ملک جو ہے بیٹھ کے بات کرے. اسٹل یو ایس جو ہے ان کی مخالفت کرتا ہے اور نواز شریف صاحب کی حمایت کرتا ہے، چونکہ ان کو لانے میں امریکہ کا جو ہے وہ پورا ہاتھ تھا اور معاہدہ تھا سعودی عرب کے ساتھ. وہ جو سعودی عرب سے پیسہ آیا تھا الیکشن سے تھوڑا بعد، یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل. تو کہا تھا جی کہ یہ ہم نے پرومس کیا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو ہم ان کو دیں گے، یہ ہے وہ ہے، یہ گفٹ ہے، فلان ہے. کوئی کہہ رہا تھا گفٹ ہے، کوئی کچھ ہے، وہ اس کا کوئی پتہ نہیں چلا. تو اب جب اس پوزیشن میں ہوتا ہے لیڈر، ٹھیک ہے، تو پھر بین الاقوامی جو ہے وہ گارنٹیاں بھی آتی ہیں اور سارا کچھ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو مطالبہ عمران خان نے رکھا تھا کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں، جو جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ مطالبہ ہی جو ہے وہ ناجائز تھا، تو اب تو وہ جو پریشر تھا وہ بھی اب جو ہے کافی اس میں. میں تھوڑی سی تصحیح کروں، ناجائز نہیں تھا. ناجائز مطالبہ جائز، ہر شہری وزیر اعظم سے مطالبہ کر سکتا ہے، آئین نے اس کو حق دیا ہے. ناجائز نہیں تھا، لیکن ہائیلی ڈیمانڈیڈ تھا، بہت بڑی ڈیمانڈ تھی. مطلب میں آپ سے ایک 10 روپے نہیں لے سکتا اور میں آپ کو کہوں کہ مجھے 1 کروڑ روپیہ دے دو. یہ ایسا ہے کہ جو پورا کرنا مشکل ہے. چونکہ ایک وہ رئیسانی صاحب والی بات دوبارہ دہرانی پڑے گی، بھائی پرائم منسٹر ہے، جعلی ہو یا اصلی ہو، بن گیا ہے. الیکشن جعلی تھے یا اصلی تھے، یہ تو جب فیصلہ ہوگا، کورٹ فیصلہ کرے گا تو پھر پتہ چلے گا نا. ابھی یہ فیصلے باقی ہیں انہیں، لیکن فیصلے سے پہلے آپ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت ہائی لیول کی ڈیمانڈ ہو. آپ جرمانہ آپ 5 پاؤنڈ نہیں دے سکتے، آپ کو کورٹ جو ہے وہ 10,000 جرمانہ کر دے تو آپ کو تو جیل کو ہی جانا ہے نا. پھر تو ابھی چونکہ وہ اس مطالبے سے ہٹ چکے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پریشر تھا وہ پریشر نہیں رہا؟ اب اس مطالبے سے ہٹ جانا ان کا، میں یہی کہوں گا کہ بہت دیر کر دی حضور آتے آتے، ٹھیک ہے. نہیں، جب یہ پریشر میں تھے اور ساری باتیں ماننے کے لیے تیار تھے، لکھ کے دینے کے لیے تیار تھے، آئین میں شامل کرنے کے لیے تیار تھے، اس وقت یہ مان جاتے تو سارا کام ہو سکتا تھا اور ایزی تھا. ودن 30-35 ڈیز ہو جاتا، ٹھیک ہے. اب 4 مہینے سے لوگ ٹھنڈے بھی ہو رہے ہیں. چلو وہ مولوی فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں جی کہ یہ گیت شیت سنتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی سنتے ہیں، لیکن سردی تو سٹل ہے. اور خود عمران خان جو ہے وہ کتنے عرصے سے ایک کنٹینر میں مقید بھی ہیں. تو سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ وقت شناسی ہوتی ہے. جب وقت کے اوپر آپ وہ کام نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ کو وہ گین کرنا آپ کے لیے انتہائی مشکل. بلکہ تاریخ نے تو اتنا یہاں تک لکھا ہے کہ تاریخ کی گھڑیوں میں وہ وقت بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، ٹھیک ہے کہ نہیں. اور وہ لمحے کبھی کبھی آتے ہیں جب آپ کو ایک بڑی اپرچونٹی، بڑی کامیابی نصیب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کال لیتے ہیں، بات کو جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم.
السلام جی کون بھائی کہاں سے؟ جی وہ میں آپ کا ہدایت پہ پروگرام دیکھ رہا ہوں پاکستان کے سلسلے میں. جی جی ہیں جی جی آپ آن ایئر ہیں، بات کیجئے. جی آپ آن ایئر ہیں، ہم آپ کی بات سن رہے ہیں، آپ بات کریں. ہاں بات کریں. جی آپ ٹی وی سے نہ سنیں، آپ اس وقت آن ایئر ہیں، بات کریں تاکہ پوری. جی کال ڈراپ ہو گئی ہے. جب بھی آپ آتے ہیں تو ٹی وی کی والیوم کم کر دیا کریں تاکہ آپ کی جو بات ہے وہ مکمل ہو سکے. آپ دوبارہ آنا چاہتے ہیں تو دوبارہ آئیں، لیکن ٹی وی کی والیوم بند کر کے جب ٹیلی فون کال مل جاتی ہے تو ٹیلی فون سے بات کریں تاکہ ہماری اور آپ کی جو بات ہے وہ مکمل ہو سکے. تو میرا یہ سوال یہ کر رہا تھا کہ کیا پرائم منسٹر آپ سمجھتے ہیں کہ 5 سال پورے کرنے جا رہے ہیں؟ لگتا نہیں ہے. جی جی 5 سال پورے جو حالات لگ رہے ہیں مجھے وہ 5 سال. لیکن جو پریشر تھا وہ اب نہیں رہا ہے. نہیں اس پریشر کی وجہ سے نہیں، جو نارمل ملکی حالات ہیں. جی آبدائش کا فتنہ ہے، اکانومی جو ہے ملک کی معیشت جسے بولتے ہیں وہ انتہائی جو ہے ختم ہو چکی ہے. کرپشن اپنے عروج پر ہے، نااہل لوگوں کو انہوں نے آگے لگایا ہوا ہے. اگر عمران پیچھے ہٹ گیا تو کوئی اور اٹھ جائے گا. پھر جو پرویز مشرف صاحب کا جو ایک کیس انہوں نے لٹکایا ہوا ہے اس کے کچھ اثرات ہیں ملک کی سیاست پر. حالانکہ وہ تو تقریباً وہ ختم ہو گیا ہے. جی ایک کال لیتے ہیں پھر بات جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو جی بات کریں، آپ آنے آ رہے ہیں. ہلو جی جی بات آ رہی ہے آپ کی آواز، آپ بات کریں. ہاں وہ آپ کے ہدایت پہ پاکستان کے بارے میں پروگرام آ رہا ہے، جو صاحب بیٹھے بات کر رہے ہیں، مجھے کسی سے بات کرائیں. جی جی آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ آنے آ رہے ہیں. ہلو آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ اپنی جو بات ہے اس کو مکمل کریں. آپ کی آواز ہاں پوری. دیکھیں میں چھوٹے صاحب بول رہا ہوں یو اے ای سے. جی جی ٹھیک ہے آپ بات جاری رکھیں، بات جاری رکھیں. آپ کی آواز آ رہی ہے، ٹی وی کی والیوم بند کر دیں. نہیں ہمارا ٹی وی نہیں چل رہا ہے. آپ بات کریں نا پھر. ہاں میں نے کہا کہ میں چھوٹے صاحب بول رہا ہوں یو اے ای سے. جی جی ٹھیک ہے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، مجھے سیاست سے کوئی مطلب نہیں ہے. جی میں صرف آپ کے پروگرام کے تھرو حکومت پاکستان کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جی کہ بھائی حاکم وقت اسلام میں حاکم وقت کی حیثیت ایک باپ کی ہوتی ہے جی اور عوام کی حیثیت ایک بیٹے کی ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے تو اگر بیٹا کہہ رہا ہے گو نواز گو تو باپ کو چاہیے کہ عزت سے ہٹ جائیں. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. ان کو خراب نہ کریں. آپ حاکم وقت ہیں، آپ باپ کی جگہ ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا پیغام پہنچا. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جو اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. نہیں یہ پیغام پہنچائیے گا ان تک. جی جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ کا پیغام پہنچ چکا ہے. آپ پوری دنیا نے سنا ہے اور یقیناً آپ کا پیغام وہاں بھی پہنچ چکا ہے. وہ بھی سن رہے ہیں. تمام چینل اس وقت وہ ان کو باغور سنتے ہیں. یقیناً آپ کی بات پہنچ چکی ہے. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال نہیں گزار سکتی حکومت. اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ چونکہ جو مین پریشر تھا وہ اس میں ان کو ریلیف ملی ہے، تو اب کس وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جو حکومت جو ہے وہ پورے 5 سال مکمل نہیں کر پائی؟ پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے جتنے بھی منسٹرز ہیں جی وہ ان کی جو زبان ہے وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے، ان کے بیانات وہ اتنے امیچور ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہر روز کوئی ایک نیا جو ہے وہ شوشا، یعنی خود کنفیوز ہیں، وہ خود کنفیوز ہو جاتے ہیں. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جس حکومت کے لوگ غیر ذمہ دار ہوں گے، جن کو بات کرنے کا سلیقہ یا ڈھنگ نہیں ہوگا تو وہ کیسے حکومت چلائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ نہ وزیر خارجہ ہے نہ وزیر داخلہ ہے، مشیروں پہ کام چل رہا ہے. کوئی ملک ہے، اب الیکشن کو کتنا عرصہ ہوا حکومت بنے ہوئے 2 سال ہوتے جا رہے ہیں.
ٹھیک ہے کہ نہیں. تو ملک کے 2 ہی تو امپارٹنٹ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں اور 2 منسٹر ہوتے ہیں جو ملک کو کرتے ہیں, وہ نہیں بنا سکے ابھی. تیسرا یہ ہے کہ آج تک عمران خان نے جتنے بھی ان کو الزامات لگائے ہیں ان میں کسی ایک کی بھی تردید انہوں نے جو ہے وہ کھل کے سامنے نہیں کی ہے. کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں جی, زبان سے کہتے ہیں لیکن کاغذ پیپر دکھائیں, وہ پیپر دکھا رہا ہے نا, وہ آن گراؤنڈ بتا رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کچھ آرمی بھی ان سے ناخوش ہے. ٹھیک ہے, اس کی ڈیٹیل میں مجھے نہیں جانا ہے, لیکن جب ادارے آپس میں ان کا سسٹم نہیں چلے گا تو حکومت کا چلنا بہت مشکل ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ دھرنوں سے ان کو ریلیف ملا ہے, ضرور دھرنوں سے اس وقت کی جو وقتی کیفیت تھی اس سے نکلیں. جو پریشر ہے انٹرنیشنل لیول پہ لوگ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, آج دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج ہے. آپ کے ملک میں ایک بھی بندہ جو ہے وہ 10 لڑکیاں لال مسجد کی آئی تھی ڈنڈے اٹھا کے, 10 یا 20, تو پوری دنیا کے ٹی وی چینلز نے بتایا تھا. ٹھیک ہے یا نہیں, ہمیں تو نہیں پتہ چلتا, لیکن جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو دوسری گورنمنٹیں جو ہے وہ ضرور جو ہے ان کے سفیر ان کو ریئلائز اپنے سفراء کے ذریعے جو ہے وہ ریئلائز کراتے ہیں, بھائی کیا ہو رہا ہے یار, اس کو کچھ ٹھیک کرو. ٹھیک ہے نہیں, پریشر ہے. اور دوسرا ملک کے اندر ابھی داعش کے جھنڈے بھی لگنا شروع ہو گئے, اور اسی طرح طالبان کے ساتھ مذاکرات کی وہ ایک گیم تھی جو ختم ہوئی, پھر آپریشن بھی چل رہا ہے. بہت سارے حالات ہیں, اور نئی آنے والی حکومت بھی کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہوگی, اس کے لیے بھی بڑے چیلنج ہوں گے. اور اس طرح ان کا چلنا ایک کال ہے, مشکل ہے. بات جاری رکھیں جی. السلام علیکم. اچھا, میرے خیال میں جی بات جاری رکھیں. تو اس لیے اس وقت میں ان کا امور حکومت کو چلانا مشکل ہے. پھر 14 آدمی ماڈل ٹاؤن میں مارے گئے ہیں, ان کی ایف آئی آر ان پہ درج ہیں. چھوڑتے بھی اسی لیے نہیں ہیں کہ جو ہی یہ اتریں گے تو فوراً جو ہے ان کو کورٹس کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ آپ کا کہنا ہے کہ جب حکومت سے جب یہ فارغ ہوں گے کسی بھی صورت میں, تو یہ اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے, ملک چھوڑ کر بھاگ نہیں سکیں گے, ان پر مقدمات چلیں گے اور ان to سزا ملنے کے امکانات ہیں. لگتا یہی ہے جی, ملک چھوڑ کے بھاگ سکتے ہیں. پاکستان سے بھاگنا بہت آسان ہے. اگر عمران خان آ جاتے ہیں حکومت میں تو 1 2 سال 4 سال کے بعد مثلا حکومت تبدیل ہوتی ہے, تو یقیناً وہ ان دونوں پارٹیوں کو کہ جو حکمران پارٹی ہے یا اپوزیشن ہے, ان کے لیڈران کو جو الزامات جو انہوں نے لگائے ہیں, جو چارج شیٹ جو اتنے دنوں سے دکھا رہے ہیں, تو یقیناً ملک سے بھاگنے نہیں دیں گے. اگر بھاگ بھی جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ انٹرپول کے ذریعے ان کو واپس ملک میں لا کر ان پر مقدمات ہوں گے اور ان کو سزا ملے گی. تو یہ ایک خوف ان کے اوپر ہے. ان کے دلوں میں خوف تو ضرور ہے, کیونکہ بات یہ ہے کہ وہ بولتے ہیں نا کہ چور کو کھٹکا ضرور ہوتا ہے, چاہے اس کو کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو. اگر یہ سچے ہیں, ان کی سچائی کا پول یہاں سے کھل جاتا ہے, بھائی جو 4 حلقے خان کہہ رہا ہے اس کو کھول کے دکھاؤ. ٹھیک ہے, ویسے بھی آپ کی حکومت پہ اثر پڑنے والا نہیں ہے 4 حلقوں سے. اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں جی, جو سپیکر ہے یا صادق صاحب, انہوں نے اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی لسی بہت پتلی ہے, ان کے پاؤں ڈگمگا رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں, تو ڈگری جو ہے وہ گورنمنٹ کی جعلی ہے. ٹھیک ہے, اصلی نہیں ہے. اس لیے وہ 4 حلقے ہیں, 4 سیٹیں ہیں نا, کھول دیتے تو اتنا رولا نہ پڑتا. خطرہ یہ تھا نا کہ اگر وہ وہاں سے دھاندلی ثابت ہو جاتی تو پھر یہ مطالبہ کرتے جی باقی حلقے بھی کھولیں, تو اس طرح تو وہ حکومت نہیں کر پاتے. تو اس طرح سے یہ تو ویسے دوسرا آپ کہتے ہیں کہ باہر بھاگ کے نہیں جائیں گے. ان کے ہوتے ہیں جیب میں ڈال کے لے جانے والے, 10 سال ان کی خاطر خواہی کرتے ہیں, پھر پیسے بھی دیتے ہیں, واپس بھی بھیج دیتے ہیں. پھر ساتھ میں ایک فوج جو ہے وہ القاعدہ کی شکل میں, طالبان کی شکل میں, پھر آج کل داعش چلی ہوئی ہے اس کی شکل میں ان کو پھر پروٹیکشن دیتے ہیں. یہ بڑا سسٹم ہوتا ہے. اللہ کرے پاکستان کا نظام چینج ہو جائے. عمران صاحب بھی اگر کرتے ہیں تو اللہ ان کو بھی یہ توفیق دے کہ یہ گینگزم پاکستان میں ہے, دہشت گردی ہے, یہ فرقہ واریت ہے, اس کو وہ ہینڈل کریں. اور پاکستان جیسا تو پرامن ملک
تھا ہی کوئی نہیں. یہ لیڈروں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے یہ دوسروں کے دم چھلے بن گئے اور دوسروں کی باتیں مان کر کبھی افغان جہاد میں کبھی کہیں کبھی کہیں. ہمارے پاس 1 منٹ رہتا ہے, مجھے جلدی سے یہ بات بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان نے جو آج جو قتل ہوا تھا ان کے ایک لیڈر کا کراچی میں, تو خیبر پختونخوا میں انہوں نے دھرنے دیے اور رکاوٹیں پیدا کھڑی کی ہیں جو لوگ جا رہے تھے جلسے میں شامل ہونے کے لیے. یہ اس کے اوپر اب آدھا منٹ رہ گیا ہے. اچھا, مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, پاکستانی منجے ہوئے سیاستدان. میں بین الاقوامی سیاست کی بات نہیں کرتا. ان کی انٹینشن جو ہوتی ہے وہ اتنے عرصے سے حکومتوں کے ساتھ رہے ہیں, اور مرنے والا ان کی پارٹی کا ہو یا جو کوئی بھی ہو, اکرم درانی صاحب کی بات کر رہے ہیں نا آپ, وہ فوت ہو گئے جو ابھی کراچی میں جو ابھی تو جب حکومت کو خطرہ ہو تو چاہے ساری پارٹی مر جائے, مولانا فضل الرحمان 30 سیکنڈ رہ گئے, مولانا فضل الرحمان آپ کو حکومتی سائڈ پہ نظر آئیں گے. تو اس پہ میرے خیال میں کوئی زیادہ کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ پاکستانی قوم کو جو شعور ملا ہے, میں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ اس شعور کو عمران خان کے ذریعے جو آپ کو ملا اس کو ضائع مت ہونے دیجیے. آئندہ فیوچر میں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہوئے ان باتوں کو اپنے دماغ میں رکھیے, چونکہ اللہ آپ سے ضرور اس بارے میں پوچھے گا, چونکہ ووٹ قوم کی امانت ہے کہ آپ نے صحیح لیڈر چنا ہے یا غلط. اور لیڈروں سے بھی یہ پوچھے گا کہ آپ نے ووٹ چوری کر کے آپ نے حکومت بنائی ہے یا صحیح ووٹوں سے لوگوں کی رائے کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ المبین. بہت بہت شکریہ آپ کا. وقت ختم ہو جاتا ہے اس لیے ہم اجازت چاہیں گے, اگلے پروگرام میں پھر آپ سے بات ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے اور مجھے بات آپ نے سمیٹنی کیا ہے, بالکل ختم کرنی ہے, بالکل وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. ہماری طرف سے اللہ حافظ.